बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ यानी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले हुकूमत वक्त की जानिब से जो तोहफ़ा मिला हमें जश्न आज़ादी का, उस पर बात होगी आज के इस प्रोग्राम में। इसके अलावा यकीनी तौर पर आज के इस माहौल में जहाँ पेट्रोल और बिजली के बिल देख के जो है वो लोगों की चीखें निकल रही हैं, इसमें प्राइवेट सेक्टर की क्या जिम्मेदारी है? हुकूमत की जिम्मेदारी तो हुकूमत अदा कर रही है, मैं और आप देख रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर इस पर अपनी क्या जिम्मेदारी अदा कर सकता है, उसे किस अंदाज से अब तक देखा गया है और आइंदा इन्हें क्या करना होगा? क्योंकि बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी अगर प्राइवेट सेक्टर ने इस वक्त इस मुश्किल हालात में अपने लोगों को नहीं संभाला। नई पार्लियामेंट वजूद में आ चुकी है, नए वजीर आज़म ने हलफ उठा लिया है, नई पार्लियामेंट वजूद में आ चुकी है। मिला जुला जो है वो तबसरा है मुख्तलिफ चैनल्स की जानिब से, मुख्तलिफ लोगों की जानिब से, मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों की जानिब से इस मिली जुली पार्लियामेंट पर। तो यकीनी तौर पर नई काबीना पर हम भी गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे किसी मेहमान से, किसी तज्ज़ियाकार से हम इस बारे में कुछ राय ले सकें। तो पहले तो नाज़रीन कराम, जिसका जिक्र मैंने सबसे पहले किया कि आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो जश्न आज़ादी, और हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का जो तोहफ़ा हम सबको मिला है, उस पर यकीनी तौर पर पूरी कौम ने इंतहाई खुशी का इजहार भी किया है। जा बजा अब शायद हम एक ज़माने में कहा करते थे कि लोग गाड़ियों से उतर के मोटरसाइकिलों पर आ जाएंगे। हर मुतवस्सित घराने के लिए, हर मिडिल क्लास के लिए अब गाड़ी अफोर्ड करना मुश्किल होगा। ख़रीदना शायद ज़्यादा मुश्किल ना हो, लेकिन उसे चलाना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ये समझा जा रहा था पिछले 2-3 सालों से। लेकिन अब वो लोग जो गाड़ियों से उतरकर मोटरसाइकिलों पर आ गए थे, अब शायद उन्हें साइकिलों पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब मोटरसाइकिल भी एक महंगी तरीन सवारी बनती चली जा रही है। और पेट्रोल जो 300 रुपये को छू रहा है, कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक शख्स जिसकी आमदनी जो है वो ना बढ़ रही हो, और वो पेट्रोल के इतने सारे अखराजात, सिर्फ आने और जाने में 200-500 रुपये के रोज़ाना के अखराजात, 15,000 रुपये का पेट्रोल, एक आम सी बात कर रहा हूँ, ये आम सी बात है। जिनका ज़्यादा चलाना होगा पेट्रोल से मोटरसाइकिल को, ये इससे ज़्यादा होगा। ये मैं बहुत मिनिमम साइड की बात कर रहा हूँ, जिसने 20-30-40 किलोमीटर अपनी मोटरसाइकिल चलानी है। तो हाउ इज़ पॉसिबल, कैसे मुमकिन है कि ऐसा शख्स जो है वो रोज़ के 500 रुपये, 15,000 रुपये सिर्फ अपने पेट्रोल पर खर्च करे? तो शायद ये होगा वो लम्हा फ़िक्रिया हम सब के लिए कि अब हम मोटरसाइकिल से लेके साइकिलों पर आ गए हैं। दूसरा, बिजली के बिल देख के चीखें निकल गई हैं कमोबेश हर जगह से, हर इलाके से, हर अपार्टमेंट से अब हमें चीखें सुनने को मिल रही हैं। और ये किसी और चीज़ की नहीं है, बिजली के बिल देख के लोगों की जो चीखें निकली हैं इस बात कि दुगने से ज़्यादा। और लोड शेडिंग में कोई कमी नहीं आई है, लोग अपने जनरेटर्स से जो बिजली पैदा कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। कई अपार्टमेंट में वहाँ पे 6-6, 8-8 घंटे की बिजली जाती है, और वो अपार्टमेंट जो है मोस्टली जो है अपना जो शॉर्टफॉल है वो जनरेटर से पूरा करते हैं। लेकिन अब वहाँ के बिल भी देखे जाएं तो कमोबेश इतने ही हैं जितने के पास में हुआ करते थे, और जो इस पर जो मज़ीद ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं, ये बिल दुगने होते चले गए। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वही मैं बात करूंगा मिडिल क्लास के लिए कि आमदनी वही रहे और हुकूमत को वो पेमेंट इससे ज़्यादा यानी कि दुगनी करते रहे? तो ये अब पेश खेमा साबित होगा लाकानूनियत का। दुनिया में किसी भी कौम को किसी गलत राहों पर, किसी बुरी डगर पर लाने के लिए आसान तरीन काम होता है कि वहाँ पे महंगाई का सैलाब लाया जाए। महंगाई का सैलाब होगा तो गैर अखलाकियात की सतह भी आपकी गिरती चली जाएगी, और लाकानूनियत भी आम हो जाएगी। और यकीनी तौर पर इस लाकानूनियत से फ़ायदा उठाने वालों को जो फ़वाइद हासिल होंगे वो आम हालात में नहीं हो सकते जब तक कि ये सारे अवामिल जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसे हम महंगाई कहते हैं, जिसे हम गैर ज़रूरी बोझ कहते हैं हमारी आवाम पर, तो ये मुमकिन एक आइडियल सिचुएशन बनाकर दे दी है हुकूमत वक्त ने ऐसे अनासिर के लिए जो इस मौके का फ़ायदा उठाएँ। और अब लाकानूनियत में, और आप देख रहे हैं स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा, लोगों के घरों के जब चूल्हे ठंडे होंगे तो स्ट्रीट क्राइम तो होगा, और स्ट्रीट क्राइम्स के सूरत में पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए जो हमारी फोर्सेस हैं,
قانون نافذ کرنے والی فورسز، ان کی کیا حکمت عملی ہوگی، وہ کیا کچھ زیادہ ایفیشینٹ نظر آئے گی؟ اب تک تو ایسا نہیں ہوا، نہ ہی آئندہ کوئی ایسی امید ہے. تو میں اور آپ اب رحم و کرم پر ہیں ان لوگوں کے، اور نہ جانے کیوں میں یہ ساری باتیں انتہائی افسوس اور رنجیدہ ہو کر بیان کر رہا ہوں. کیا عوام کی یہ ضروریات، عوام کی یہ حالت حکمرانوں کو پتہ نہیں ہے؟ کیوں وہ اتنی آنکھ بیچ لیتے ہیں اس حد تک کہ انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ کیسے پورا کریں گے، کیسے پورا ہوگا یہ سارا معاملہ؟ اور یہاں پر ایک بات میں نے آغاز میں کہی تھی کہ پرائیویٹ سیکٹر کی ذمہ داری. ناظرین کرام، حکومت تو اپنی ذمہ داری اب ادا کرنے سے قاصر ہے. نہیں ہو سکتا، اب میرا خیال ہے ان کی دسترس سے باہر نکل گیا ہے اور ان کی پہنچ سے دور چلی گئے ہیں. اور جو لوگ آئے تھے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس مہنگائی پر قابو پانے کے لیے، پیٹرول ہم یہاں پہ اتنے پہ لے آئیں گے، ڈالر ہم اتنے پہ لے آئیں گے، وہ کچھ نہیں کر پائے. نہ بہتر تو یہ تھا کہ وہیں پہ چھوڑ دیتے، اس سے دگنے تگنے ریٹس پر ہم چلے گئے. تو ایک تو یہ فیل ہو گیا، ایک بہت بڑا جو معاملہ تھا وہ فیل ہو گیا. پہلے پچھلی حکومت کو نااہل کہا جا رہا تھا، نالائق کہا جا رہا تھا. پھر جب پتا چلا کہ یہ تو اب ہمارے بھی کنٹرول سے باہر نکل رہا ہے اور میرے خیال سے ہم ان سے زیادہ نالائق اور نااہل ثابت ہو رہے ہیں، تو پھر فتنہ اور دیگر تمام چیزیں اور ایسی بے شمار سیاسی القابات ہوتے ہیں جو نارملی ہم اپنی جو ہے نااہلی کو ثابت کرنے کے لیے دوسروں پر لگا دیا کرتے ہیں. اور یہ بدقسمتی سے 70 سال 75 سالوں سے چلتا چلا آ رہا ہے پاکستان میں. اچھا، تو میں بات کر رہا تھا پرائیویٹ سیکٹر کی. مل اونرز، انڈسٹریز نو ڈاؤٹ انتہائی بری حالات میں ہیں، اچھی حالت نہیں ہے. انڈسٹریز اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ایک ایوریج سطح پر چل رہی ہے. ٹیکسٹائل ہماری بیک بون ہوا کرتی تھی، اس کا بھی حال کوئی بہت اچھا نہیں ہے، کیونکہ پنجاب میں تو کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری فیکٹریز جو ہے وہ کم و بیش بند ہونے کی ہیں یا بند ہو چکی ہیں. کراچی کی بھی صورتحال کو بہت اچھی نہیں ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس نے آلریڈی جو ہے ایک احتجاج بھی کیا گزشتہ دنوں، اور ہمارے بہت سارے ایسے ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ ٹھپ ہو کے رہ گئے ہیں، اور لوگوں کی انویسٹمنٹ کروڑوں نہیں اربوں روپوں کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ وہاں لوگوں کی پھنسی ہوئی ہے. بیرون ملک پاکستانیوں نے جو یہاں پہ انویسٹ کیا اپنا پیسہ ریل اسٹیٹ کے اندر، کم و بیش وہ بھی پریشانی کا شکار ہیں کہ کیسے ہوگا یہ سب. کیونکہ ایک ٹرن اوور کے لیے جسے ہم کہتے ہیں کہ حکومت کو چلانے کے لیے، حکومت کو کا پہیہ گھمانے کے لیے، معیشت کا پہیہ گھمانے کے لیے ہی ہمارے پاس کچھ نہیں. ہمارے ریزروز جو ہیں وہ مرہون منت ہوتے ہیں ہمارے پڑوسی ممالک کے یا IMF کے. اس کے علاوہ ہماری کوئی انکم کا ذریعہ نہیں ہے. تو جس ملک میں اب عام مثال دے دوں اگر میں آپ کو، ایک عام چھوٹا سا بزنس چلانے کے لیے، ایک چھوٹا سا گھر چلانے کے لیے آپ کے پاس اتنے ریزروز ہونے چاہیے کہ آئندہ 2-4 ماہ تک آپ بآسانی اپنی زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکیں. اور جس ملک میں اگلے مہینے کا پتہ نہ ہو، اگلے سال کا، یہاں تو سالوں کی جو ہے وہ منصوبہ بندی ہوتی ہے. اگر ہمیں اگلے چند ماہ کا ہی پتہ نہ ہو تو وہ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ یہ اللہ توکل ہی چلتا ہے. میرا خیال ہے پاکستان کیونکہ اسلام کے نام پر حاصل ہوا تھا، یقین کریں اسے حکمرانوں نے تو نہیں چلایا اب تک صرف اللہ نے چلایا ہے. اور یہ کب تک چل پائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی رسی بھی ایک خاص مدت تک ہوتی ہے. کئی اقوام کی میں نے اور آپ نے ہمارے تاریخی حوالوں میں، تاریخی کتابوں میں، دینی کتابوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک حد ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، اس کے بعد پھر جو ہے وہ رسی کو کھینچ کر قوم کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو آپ اور ہم اب میرا خیال ہے کہ ہم اس لیول پر آ گئے ہیں کہ ہم جو ہے احتجاج کی سطح سے پہ بھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں. ایک زمانہ تھا، مجھے یاد ہے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ایوب خان کے دور میں چینی پر 4 آٹھانے بڑا کرتے تھے. نو ڈاؤٹ اس وقت کے 4 آٹھانے بہت زیادہ ہوتے تھے، لیکن آج کے 25-50 روپوں سے زیادہ پھر بھی نہیں ہوتے ہوں گے. تو 4 آٹھانے کلو پر بڑھنے پر حکومتیں چلی جاتی تھیں. احتجاج کا جو ہے ایک لیول ہوتا تھا، وہاں پر عوام بڑے باشعور ہوا کرتے تھے یا اگریسو ہوا کرتے تھے. ہماری تو اس ایگریسونیس کو تو جو ہے وہ دبا دیا گیا ہے، ڈبے میں بند کر دیا گیا ہے. یعنی کہ ہمیں دیگر معاملات کے اندر اتنا الجھا دیا گیا ہے. میں اور آپ اب اس طرف سوچ ہی نہیں رہے، یا زیادہ سے زیادہ دیکھتے ہیں تو اپنے پڑوسی کی جانب دیکھتے ہیں کہ جو کرے گا وہ کرے گا، شاید مجھ پہ یہ ذمہ داری نہیں ہے. اور یہی ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، اور جن کو جو کچھ کرنا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں. اور
میں بات کر رہا تھا پرائیویٹ سیکٹر کی، تو پرائیویٹ سیکٹر کی حالت کوئی بہت اچھی نہیں ہے. انڈسٹری ہماری زبو حالی کا شکار ہے. جو ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری جو بڑے بوم پر چل رہی تھی اب سے کچھ عرصہ پہلے، وہ بھی زبو حالی کا شکار ہے. ریئل اسٹیٹ آلریڈی بیٹھا ہوا ہے، اور جہاں تاجر پیشہ لوگ ہیں وہ بھی، کل بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف آرگنائزیشن نے اجتماعات میں جو ہے وہ احتجاج کیا ہے بجلی کی قیمتیں بڑھنے پر، پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے پر. تاجر بھی پریشان ہے. ایسے حالات میں یقینی طور پر کوئی بہت اچھی صورتحال تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرا یہ خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس اب جتنا بھی کمایا ہوا تھوڑا بہت ہے، اس کو اپنے امپلائیز پر تھوڑا سا ان کے ساتھ ایک دوستی کا ماحول رکھنا پڑے گا. ایسے حالات کے اندر اگر آج ہم نے ان کو کچھ سپورٹ نہ کیا اور ان کی ضروریات کا، بنیادی ضروریات کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی بنیادی ضروریات کا خیال نہ کیا تو بڑی مشکلات ہو جائیں گی. اور اس صورت میں میں اس حد تک جانے کے لیے بھی تیار ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سالانہ زکوٰۃ جو ہے وہ کم یا زیادہ جتنی بھی اس سال ہونے والی ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ ابھی سے نکال کر اپنے ان امپلائیز کو جو اس مد میں مستحق ہیں ان کو دینا شروع کیجئے. بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ اپنی انکم کا حصہ جو ہے ان میں کچھ تھوڑا تاکہ ان کو تھوڑی سی تو آسائش مل سکے، تھوڑی سی تو سپورٹ مل سکے آپ سے. لیکن اگر نہیں، ایسا نہیں ہے تو کم از کم یہ ضرور کیجئے گا کہ اپنے اس حصے، کمائے ہوئے حصے کا جس پہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کسی بھی مستحق کے لیے، تو پلیز اس کو اپنے آس پاس قرب و جوار اور اپنے انڈر میں کام کرنے والے لوگوں پر خرچ کیجئے. ان کی زندگی کو تھوڑا سا سپورٹ کیجئے، ان کی زندگی کو بہتر کیجئے. بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے لوگ شاید اس قابل ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کے زیر سرپرستی کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہوتے ہیں، انتہائی مشکلات کی حالت میں ہوتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا، کوئی بھی ادارہ اس وقت تک تیزی سے آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ دنیا کا اصول ہے. میں اور آپ ویسٹ میں تو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں بھی بہت ساری جگہوں پر ایسا یقینی طور پر دیکھا گیا ہے کہ جہاں مالکان جو ہیں وہ اپنے زیر سایہ ملازمین کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی ضروریات، بنیادی ضروریات کی میں بات کر رہا ہوں، آسائشوں کی بات نہیں ہو رہی، بنیادی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے. میں 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت ڈالتے ہیں. برکت یہی ہوتی ہے کہ پھر وہ ذرا جی لگا کے کام کرتے ہیں. ان کے سر سے، ان ملازمین کے سر سے جب بوجھ ہٹ جاتا ہے، کچھ بوجھ کم ہو جاتا ہے، تو وہ تھوڑا سا کام کی طرف مائل ہوتے ہیں. ورنہ آج کے دور میں مایوسی اتنی پھیل چکی ہے کہ ملازمین جو ہیں وہ سو نہیں پاتے، وہ دیکھ نہیں پاتے کہ وہ اپنا کل نہیں دیکھ پا رہے ہوتے. آنے والے دنوں میں بچوں کی فیسیں ہوتی ہیں، پیٹرول خرچہ وہ آلریڈی ہو رہا ہے، بجلی کے بل دگنے تگنے ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو جب یہ آسائش، تھوڑی سی سپورٹ اس کو اپنے اس ادارے کی جانب سے مل جاتی ہے جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں، جہاں پہ وہ اپنا خون پسینہ بہا رہے ہیں، تو ایسے حالات میں یقینی طور پر پوری کوشش ہوگی ان تمام مالکان کی، یہ کرنی چاہیے کہ آپ تھوڑا سا سپورٹ کریں، جتنی آپ کی دسترس ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں. اور میں نے کہا کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی انکم تو یقینی طور پر اس میں ویسے ہی محدود ہو گئی ہے، تو کوئی بہت مشکل صورتحال نہیں ہوگی. لیکن اگر اس میں آپ اپنا وہ پیسہ جو یقینی طور پر آپ پر فرض ہے سال کے آخر میں دینا، اگر اس میں سے بھی اگر آپ اپنے ان مستحق ملازمین کی مدد کر پائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں ایک چھوٹی سی تبدیلی کے لیے یہ آپ کی پیش قدمی ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ جب تک میں اور آپ پوری کوشش کے ساتھ اس پر کاربند نہیں ہوں گے اور مل کر اس مشکل صورتحال کا مقابلہ نہیں کریں گے، تب تک یہ ممکن نہیں ہوگا. اور اگر ہم نے آج اس کو نہیں چھیڑا، آج اس موضوع پر بات نہیں کی، آج اس پر اپنی پیش قدمی نہیں کی، تو یاد رکھیے گا اگلے آنے والے دن کوئی بہت زیادہ ہمارے اداروں کے لیے بھی اچھے نہیں ہوں گے. ہمیں بھی اپنے اداروں پر پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے، جب آپ کا ملازم آپ سے خوش نہیں ہوگا یا ہم سے خوش نہیں ہوگا تو ہمیں بڑی مشکلات فیس کرنا پڑ جائیں گی. تو ان تمام پرائیویٹ سیکٹرز، فیکٹری اونرز، مل مالکان اور بڑے بڑے تاجر، وہ سب اپنا حصہ کم از کم اپنے ملازمین کی زندگی کو سپورٹ کرنے کے لیے ضرور ادا کریں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے اس پہلے سیشن کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں اور اگلے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کچھ نئے موضوعات پر، خاص طور پر جو نئی کابینہ
وجود میں آئی ہے، معرضہ وجود میں آئی ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں ہمارے سیاسی ماہرین، دیکھتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد حاضر ہوں میں، اور کہا تھا میں نے وقفے پہ جانے سے پہلے کہ ملک کی موجودہ کابینہ، نیو کابینہ جسے نئی کابینہ کہتے ہیں، یہ بن چکی ہے اور وزیر اعظم نے، منتخب وزیر اعظم نے، کیئر ٹیکر وزیر اعظم نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. اور پہلی جو ٹیم ہوتی ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. ملک کے ان پریشان کن حالات میں کس قسم کی ٹیم کو تشکیل دیا گیا ہے، مختلف آرائیں ہیں اس کے بارے میں، اور میرے پاس سینئر تجزیہ کار اور مختلف معاملات میں بڑی گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں محترم جناب منیر میمن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. الطاف کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. منیر صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے، اور یقینی طور پر نئی کابینہ وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے. منیر پہلے تو میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنا تجزیہ پیش کریں، کیا کہتا ہے ہمارے تجزیہ کار جو مختلف چینلز پر جو ہے وہ صبح شام یقینی طور پر اسی موضوع کو لے کے بیٹھے ہیں. پھر تو یہ بتائیے کہ اوور ویو اگر دیکھا جائے تو کیا 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 نظر آ رہا ہے اس وقت؟ صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ مجھے آپ نے کال پہ لیا. اور میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان میں جو سب سے زیادہ ڈسکس کیے جانے والا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں اب جو نئی کابینہ ہے، نئے وزیر اعظم ہے، اور یہ کیئر ٹیکر سے زیادہ ٹیک کیئر والے وزیر اعظم ہے، تو ان کا کیا انداز ہوگا. اور جو موقع آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ غالباً یہ کابینہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ سے کافی بہتر ہے، اور اس میں کچھ ایسے چہرے ہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں. کہیں اس طرح کا کوئی پولیٹیکل کمپرومائز اس طور پہ نظر نہیں آتا جہاں پہ ہم یہ کہیں کہ پتہ نہیں اس کو یہ وزارت کیوں دے دی ہے، یہ شاید اس وزارت کا اس حد تک اہل تھا یا نہیں تھا. وہ جو بھی وزارتیں دی گئی ہیں، جو بھی کابینہ بنائی گئی ہے، اس میں اس فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگوں کو لیا گیا ہے. ہاں، اس کے اوپر ضرور ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ ماضی میں شاید انہوں نے اپنی ایکسپرٹیز کو کس طرح سے مثبت یا غیر مثبت انداز میں استعمال کیا. لیکن اوور آل جو ریویو ہے پوری آپ جنرل فیٹرنیٹی کا کہیں یا ایک عام تاثر کہیں، تو ریویو یہی ہے کہ ایک اچھی کابینہ ہے، اور انوار اللہ کاکڑ صاحب خود ایک بڑے سینسیبل شخص ہیں. ان کی پاپولیرٹی بھی اس انداز سے جو سیاسی حلقے ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہے، اور ان کی بات کی ویٹیج بھی ہے. اور یہ ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی کابینہ اچھی ہو، آپ کی وزیر اعظم صاحب کی ایک اسٹینڈنگ ہو، اور پھر جیسے ہی وہ وزیر اعظم بنے انہوں نے ود ان ویری فیو ڈیز انہوں نے کچھ ایسے جیسچر دیے ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کس موڈ میں ہے، اور وہ بڑی اسٹرانگ کریکٹر کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. اچھا منیر صاحب ایک اہم تاثر یہ ابھر کے آ رہا ہے کہ معاشیات، ہماری معاشی جو ناہمواریاں ہیں، اور خاص طور پہ جو معاشی صورتحال پاکستان کی، اس کو زیادہ مطمع نظر رکھا گیا ہے اس کابینہ کو تشکیل دیتے ہوئے، اور یقینی طور پر ایسے اذہان اس میں شامل کیے گئے ہیں جو اکانومی کا بڑا اہم ترین ستون رہے بھی ہیں، اور یقینی طور پر آگے بھی آنے والے دنوں میں ان سے یہ ذمہ داری لی جائے گی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی جو حال گزرا ہوا جو ماضی قریب ہے، اس میں اپنے آپ کو معاشیات کا چیمپئن کہنے والے کس طرح سے فیل ہوئے اور کس طرح سے زیرو ہوئے، اور آج جو عوام بڑی مشکلات کا شکار ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ کابینہ میں جو یہ نام لیے گئے ہیں وہ ذرا سا سنبھالا دے پائیں گے عوام کو یا ہمارے ریاست کو؟ الطاف صاحب دیکھیں، ابھی جو پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے نا، وہ پاکستان کی اکانومی ہے، معیشت ہے. بالکل. اور اب آپ اگر پاکستان کی معیشت کو ایک عام انداز میں سمجھیں، ایک عام آدمی کی نظریے سے دیکھیں، تو $300 سے اوپر جا چکا. آٹے کی قیمت آج 5 کلو آٹا اگر آپ لینے جائیں تو $900، یعنی کہ 10 کلو آٹا آپ کو $1800 کا ملتا ہے. آپ دالوں کی بات کریں تو وہ آپ کو بہت مہنگی ہے.
آپ چینی کی بات کریں تو غالباً اس کی قیمت بھی 150 روپے کے آس پاس ہے. مطلب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پیٹرول کا تو منیر صاحب پیٹرول کا ذکر آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا میرا خیال ہے. نہیں پیٹرول تک تو میں آ رہا ہوں. ابھی تو پیٹرول کا ڈیزل پہ بھی آنا پڑے گا, کیونکہ پیٹرول کی قیمت کے اوپر بات آج کرنے میں ڈر اس لیے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں اور خبر یہ آ جائے کہ پیٹرول پھر مہنگا ہو گیا اور شاید آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے. بالکل تو ایسا ہی ہے. یہ وہ وجوہات ہیں الطاف صاحب کہ پیٹرول ایک عام آدمی کی ضرورت ہے. میں آپ کو کسی بھی پیٹرول پمپ پہ جائیں اور وہاں پہ تھوڑی دیر کھڑے ہو کے جو بائک کے لوگ موجود ہیں یا گاڑیوں میں جو لوگ موجود ہیں, اگر آپ ان سے بات کریں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج ان کی کمائی کا کتنا بڑا حصہ یہ پیٹرول کی مد میں چلا جاتا ہے. مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کو کور کرنا مشکل ہے. قطع کلامی کی معافی, میں نے آغاز کے انٹرو میں یہ کہا تھا کہ جب پیٹرول تھوڑا سا پچھلی بار مہنگا ہوا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ ہم گاڑی کے بجائے موٹر سائیکلوں پر جائیں گے. میرے خیال سے اب کی بار مہنگائی کے بعد میرے خیال سے آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان موٹر سائیکل والوں کو سب کو سائیکلوں پر جانا پڑے گا؟ نہیں, سائیکلوں میں بھی جانے کے لیے آپ کا منزل ہونی چاہیے. اس وقت تو جو بظاہر حکومت کی جو ماضی کی حکومت کی میں بات کروں تو اس کی پالیسیز تو جو رہی ہیں اس سے تو کاروبار بند ہو چکے ہیں. تو آپ گھر سے نکل کے جائیں گے تو جائیں گے کہاں؟ اب آپ گھر پہ رہیں تو زیادہ اچھا ہے تاکہ آپ کے پیٹرول کے پیسے بچیں. آپ باہر جاتے ہیں, آپ کو 2 وقت کی روٹی چاہیے, اس کے پیسے چاہیے. اور میں آپ کو بڑے دکھ کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ آج ایک عام آدمی جو کہ گارڈ ہے, چوکیدار ہے, وہ مجبور ہو چکا ہے کہ وہ اپنے ایک وقت کا جو کھانا ہے وہ اسکپ کر دے تاکہ اس کے بچوں کا پیٹ بھر جائے اس سے. تو وہ المیہ ہے, اور یہ المیہ پتہ نہیں ہمارے حکمران کب سمجھیں گے. ٹاک شوز پہ آ کے باتیں بڑی بڑی کر دیتے ہیں. میں نے بھی پچھلے دنوں ہم نے بھی شو کیا تو اس میں ہم نے پوچھا حکومت سے, مصدق ملک صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سی باتیں کی تھی کہ رشیا سے تیل آ گیا, جہاز چل پڑے, 1 کارگو 2 کارگو, پتہ نہیں مطلب لوگوں کو یا تو وہ بیوقوف سمجھتے ہیں یا لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں, یا وہ ہنر جو اپنے پاس ہے بیوقوف بنانے کا اس کی کیا کہوں میں, مطلب مجھے تو الفاظ نہیں ملتے. لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ حکومتیں صرف وقت گزاری کے لا رہی ہیں, اور یہ جو حکومت ہے اس کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج الطاف صاحب وہ ہے معیشت. اب اگر معیشت ہی آپ کی قابو میں نہیں ہوگی تو آپ ملک میں کیسے ہم بدامنی کو روک سکیں گے؟ آپ ملک میں لوگ جس انداز سے اب ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, بڑی تعداد لگی ہوئی ہے. آپ جائیں ویزا سینٹرز کے اوپر, لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس کچھ بھی ہو جائے ہمیں ملک چھوڑنا ہے. یہ جو ایک سوچ ہے نا اس ملک میں اس وقت, یہ بہت خوفناک صورتحال ہے. اور یہ پاکستان کا بڑا قیمتی اثاثہ ہے, سرمایہ ہے, جو ملک سے اب چلا گیا تو پھر شاید یہ لوٹ کے اتنی آسانی سے نہیں آئے گا. میرا سوال بھی یہی تھا مجھے صاحب کہ برین ڈرین جو ہے نا, اور خاص طور پہ نوجوان کسی بھی ملک کا کسی بھی اکانومی میں ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے, اور پاکستان خوش قسمتی سے ان ممالک میں سے ہے کہ جہاں پہ نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی اور بڑی امیدیں تھی پاکستان سے ان کو. اب وہ امیدیں ٹوٹتی ہوئی امیدوں کے ساتھ ویزا سینٹرز کا, ویزا کنسلٹنٹس کا, مختلف دنیا کی یونیورسٹیز کا وزٹ کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے تیزی کے ساتھ ہمارا برین ڈرین, ہمارا نوجوان جو ہے, فیوچر کا معمار جو ہے وہ پاکستان سے رخصت ہو رہا ہے. تو یہ ایک الارمنگ سچویشن نہیں ہے ہمارے لیے؟ یہ الارمنگ سچویشن آپ کے اور میرے لیے اس لیے کیونکہ ہم ایک پاکستانی کے طور پر سوچتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ بات اگر حکمرانوں سے کہیں, سیاسی اشرافیہ سے کہیں, وہ کہتے ہیں بہت اچھا ہوا. دیکھو نا, ہمیں تو غلام چاہیے, اور آخری میں جو لوگ رہ جائیں گے وہ غلام ہوں گے, اور ان کی غلامانہ سوچ ہوگی, وہ مجبور ہوں گے, وہ پسے ہوئے ہوں گے, تو وہ آواز بھی نہیں اٹھا سکیں گے. وہ جو طبقہ ملک سے باہر جا رہا ہے وہ شاید کچھ طاقت رکھتا ہے, کچھ سوچ رکھتا ہے, کچھ اس حوالے سے شعور بھی رکھتا ہے, اور وہ ہمیں ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, سڑکوں پہ, مالز میں آوازیں لگاتا ہے, ہمیں ہماری ناکامیوں کی نشاندہی کرتا ہے, اور ہمیں وہ شخص ویسے ہی نہیں پسند. تو اچھا وہ شخص ہمارے ملک سے چلا جائے تو پھر ہم یہ جو باقی کچھ جو غلام عوام ہے اس سے ہم اپنا کام چلا لیں گے, اس کو اور نہیں چھوڑیں گے, اس کے اوپر ٹیکسز عائد کریں گے, اور اس سے ہم اپنی شاندار زندگی گزاریں گے. آپ دیکھیں نا سب جو معاشی فگر ہیں, پاکستان کے قرضوں کے جو نمبر ہیں, یہ اتنے شاکنگ ہیں. اور اس قرضوں کے نمبر کے بعد آپ قائم مقام وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کی ذرا کام دیکھیں, کارنامے دیکھیں کہ اربوں روپے کی گاڑیاں منگوا لی جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ بیوروکریسی کو دینی ہے, ان کو اپنے بابوں کو خوش کرنا ہے, انہیں پٹواریوں کو خوش کرنا ہے. اور اگر ملک میں بات کریں تو ملک میں زر مبادلہ کی صورتحال ایسی ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف نے پیسے تو دیے ہیں لیکن آپ اس کا خرچ نہیں کر سکتے. آپ کو 2 ممالک پیسے تو دے دیتے ہیں قرض کی صورت میں,
نہیں کر سکتے. تو یہ جو صورتحال ہے, اور میں بڑا کنسرن ہوں اس وقت, کیونکہ ابھی تک جو نام سامنے آئے ہیں وہ اچھے نام ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں, ڈبیٹ کر سکتے ہیں, قابلیت پہ آپ کو میں پھر کہہ رہا ہوں شک نہیں ہوگا, لیکن ان کی ڈیلیورنس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے, ان کی انکلینیشن کے اوپر بات کی. لیکن معاشی ٹیم آج بھی مجھے اس گورنمنٹ میں بھی اتنی اسٹرانگ نظر نہیں آ رہی. شاید اور بہتر نام ہو سکتے تھے, اور بہتر کردار ہو سکتے تھے جو ملک ٹیم ایک سے چلا سکیں, کیونکہ کچھ نام ایسے, میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا, وہ ماضی میں آئے ہیں, وہ ٹرائیڈ بھی ہیں, وہ ٹیسٹڈ بھی ہیں, اور ان کی کوئی ایسی آؤٹ کلاس پرفارمنس نہیں ہے کہ ہم پاکستان جب اس کگار پہ آ چکا تو اب ہم ان کو لائیں اور اب ان کو کہیں کہ اب آپ 70 75 80 سال کی عمر میں ہمارے ملک کی معیشت کو ٹھیک کریں. تو پھر میرے خیال سے اس کے اوپر ایک اوور تھنکنگ کی جا سکتی ہے. بدقسمتی ہماری بیسیکلی ہر دنیا میں, ہر دنیا کے ہر ملک میں جو بھی کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں, جو ان کا اولین کام جو ہے وہ ناظرین کرام الیکشن کرانا ہوتا ہے, لیکن بدقسمتی یہاں تو الیکشن دور تک نظر نہیں آ رہے. تو یہاں پہ ایک معاشی ٹیم کے طور پر ہی اگر کچھ زیادہ ڈیلیورنس بہتر ہو جائے. لیکن میں تھوڑی سی حالیہ رخصت ہونے والی حکومت پہ بات کروں گا. ان کا بار بار یہ کہنا تھا کہ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو قربان کیا ہے. تو اگر ریاست کو اس طرح سے بچانا تھا تو میرا خیال ہے ایسی سیاست قربان ہو ہی جائے تو زیادہ, یا عوام کو خود ہی قربان کر دینی چاہیے. صاحب یہ سب کھوکھلے نعرے ہیں, عوام کی سمپتی, عوام کی ہمدردیاں لینے کی باتیں. یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جو ماضی کی حکومت ہے وہ کیوں آئی تھی, وہ اپنے کیسز معاف کرانے آئی تھی. شہباز شریف صاحب کی اگر آپ پچھلی 16 ماہ کی جو حکومت رہی اس کی کارکردگی کو اگر آپ بغور جائزہ دیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے. آتے ہی اس حکومت نے نیب میں ترامیم کر کے وہ شہباز شریف صاحب جن کے اوپر شاید اگلے دن فرد جرم عائد ہونی تھی, ان کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. خیر آپ اگر ان کی اگلی کارکردگی دیکھیں تو انہوں نے جس انداز میں سینٹ میں بل پیش کیے, پاس کرائے, آپ سوچ میں آپ پڑھ نہیں سکتے اتنی اسپیڈ میں, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. وہ سارے بل ایک طریقے سے پتہ نہیں کس کے اشارے پہ یا کس کی خواہش پہ یا کس دباؤ میں وہ سارے بل پاس ہوئے. اگلی خواہش ریکارڈ ہوا ہے ایک ہفتے میں کوئی 54 سے 50 سے 60 کے درمیان جو ہے وہ بلز پاس ہوئے ہیں. یہ ہے نا الطاف صاحب, دیکھیں نا اب وہ بل سے میں وہ بل کو دیکھوں یا اپنے گھر پہ آئے ہوئے اس مہینے کی بجلی کے بل کو دیکھوں. میرے لیے تو اپنے گھر کا بجلی کا بل بڑا دردناک ہے. میں نے اس بار کا جو اپنے بجلی کا بل لکھا ہے تو میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی کہ میں نے 100 یونٹ پچھلے مہینے سے کم استعمال کیے, لیکن میرے بجلی کے بل کی جو قیمت ہے وہ 70 سے 80% بڑھ گئی. یہ کون سا ملک ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف اشرافیہ مزے لوٹ رہی ہے, اپنے لیے نئی گاڑیاں منگوا رہی ہے, اپنے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہی ہے, اور اس بار یہاں پہ ہم دیکھیں کہ عام عوام کے لیے کوئی سوال اٹھانے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, اور کہتے ہیں ہم نے اپنی سیاست قربان کی. گھر گھر سے جو ہے چیخیں اٹھ کے آ رہی ہیں, اور جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ چیخ کس بات کی تھی تو لگتا یہ ہے کہ ان کے گھر پہ بجلی کا بل آ گیا ہے, اسی مارے جو ہے ہم چیخیں سن رہے ہیں, ہر گھر سے اس کی چیخ بلند ہو رہی ہے. اور یہ ایک اور سوال آپ نے بڑی اچھی بات کی, گزشتہ میں نے کہا کہ ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کو قربان کیا ہے. اگر موازنہ کیا جائے, آپ نے کہا کہ اس 1.5 سال کا 16 ماہ کا اس سے گزشتہ 3 سال کی حکومت کا تو کم و بیش اتنے ہی قرضے, بلکہ اس سے کچھ زیادہ قرضے, ٹریلینز آف ڈالرز میں, ٹریلینز آف روپیز میں یہ قرضے جو ہے نا ان 16 ماہ میں بھی لیے گئے. تو یہ کہاں خرچ ہوا, یہ کیسے کہاں سے عوام پہ ہوتا ہوا کہیں نظر نہیں آیا مجھے منیر صاحب, یہ کہاں گیا؟ کیا ہوا میں چھومنتر ہو جاتا ہے یہ قرضہ ہمارا؟ اگر عوام کے لیے قرضہ لیا ہوتا تو عوام کے لیے نظر آتا نا. یہ قرضہ جس مقصد کے لیے لیا تھا غالباً وہ مقصد پورا ہوا, کیونکہ 3.5 سال کی جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو بہت سے پروجیکٹس میں معاملات طے نہیں ہو سکے, بہت سی جگہ پہ جہاں ہاتھ لگ سکتا تھا وہاں شاید ہاتھ نہیں لگ سکا. تو پھر 1.5 سال کا جو وقت ملا تو انہوں نے پچھلی اگلی ساری کسر پوری کرنی تھی. اور آپ دیکھیں کہ آپ وزیر خزانہ صاحب کی سنجیدگی کا مطلب معیار دیکھیں کہ وہ جیسے ہی ان کی حکومت ختم ہوئی, کیا یہ ملک میں وہ صرف خدمت کرنے اس وقت آئیں گے جب وہ وزیر خزانہ ہوں گے یا وزیر اعظم ہوں گے یا ان کے پاس کوئی ذمہ داری ہوگی. لیکن آپ دیکھیں ان کا کمال دیکھیں کہ یہاں ان کی وزارت ختم ہوئی اور اگلے دن وہ اپنے لندن چلے گئے. میں کیا کہوں, میں اپنے ملک کہنے لگا تھا, لیکن مجھے نہیں پتا کہ ان کے پاس وہ لندن کی شہریت ہے یا نہیں, میرے خیال سے نہیں ہوگی.
لیکن غالباً مجھے محسوس یہی ہوتا ہے کہ لندن ان کا اصل مقام ہے اور وہاں پہ وہ بڑی تیزی سے دوڑتے ہوئے چلے گئے. اور یہ ابھی شاید اسحاق ڈار صاحب کا ایک نام سامنے آیا ہے, کہا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں یا چلے جائیں گے. کچھ اور لوگ ہیں جو ماضی کی کابینہ کے بڑے اہم رکن رہے, وہ بھی شاید چلے جائیں گے. تو دیکھیں نا, الطاف صاحب جو قرض لیا تھا وہ اگر عوام کے لیے لیا ہوتا تو عوام کے لیے نظر آتا. آپ لے اس لیے رہے ہیں کیونکہ آپ کی کہیں نہ کہیں سچویشن کمپرومائز ہے. آپ کہیں نہ کہیں کچھ اپنے مقاصد کے لیے آئے تھے. اگر وہ مقاصد آپ کے ذاتی نہ ہوتے تو آپ آج بھی ملک میں ہوتے. اگر وہ مقاصد آپ کے ذاتی نہ ہوتے تو آپ آج بھی اسی جذبے کے ساتھ آ کے ٹیلی ویژن میں بتا رہے ہوتے کہ دیکھیں ہم نے 16 ماہ میں یہ کیا, اب ہمیں اس مہینے یہ کرنا تھا, ہمیں اگلے مہینے یہ کرنا تھا. اب کیوں لب سی لیے, اب کیوں خاموش ہو گئے؟ ایسے ہی بولنے کا وقت ہے, بالکل ایسا ہی ہے. کی بات ہے, اب گائیڈ کرنے کی بات ہے, اب تجربہ کار ہے, آپ کریں. آپ نے وقت جانا, غنیمت جانی, سامان مانگا اور یہ جا وہ جا, ملک جائے پتہ نہیں کس کے بھروسے. مجھے یاد ہے وہ وقت جب یہ حکومت آئی تھی اور ڈار صاحب کو لایا گیا تھا تو کہا تھا کہ ڈار آیا ہے تو ڈالر گر گیا ہے. وہ 8-10 روپے اس وقت کم ہوئے تھے, وہ مصنوعی تھے یا ریالٹی تھی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا میں نے آپ نے دیکھا, وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے. منیر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا. آخری ایک سیشن میں کچھ 2 بہت ہی امپورٹنٹ میٹرز ہیں, میں آپ سے ڈسکس کروں گا اسی تناظر میں جو ڈسکس میں اور آپ ابھی کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین. منیر میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور دوبارہ ان سے اسی موضوع پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. منیر میمن صاحب ہیں ہمارے ساتھ, اور وقفے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے منیر صاحب, یقین طور پر اکانومی پہ بڑی گہری نظر ہے آپ کی, اور ڈالر کی اڑان میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 295 آپ سے کچھ دن پہلے میں نے معلوم کیا تو یہ انٹر بینک ریٹ تھا اور 310 میں بھی اوپن مارکیٹ میں اویلیبل نہیں تھا. آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح سے ہم ڈالر کو کہاں تک لینے جا رہے ہیں. میں ان لوگوں کو یہ پراپرٹیز کی ویلیوز جو ہے نا, اگر میں منیر صاحب بڑی اچھی کسی صاحب نے مجھے کہا کہ آج سے 1 سال پہلے اگر میری کوئی کسی پراپرٹی میں وہ 1.5 کروڑ روپے مجھے مل رہے تھے اور آج اگر اس کے 2 کروڑ روپے مل رہے ہیں تو وہ میرے لیے کم ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ اپنے اکانومی کی نگاہ سے؟ میں آپ کے سوال کو درست توڑنا چاہوں گا. ایک تو آپ نے ڈالر کی بات کی. جی ڈار صاحب کی حکومت کی جو پالیسیز تھی نا, اس کی کلید اس دن ہی کھل گئی تھی جس دن وہ گھر جانے لگے تھے, اور ڈار صاحب نے بڑے دعوے کیے کہ ڈالر یہ ہو جائے گا. ڈالر کی اصل ویلیویشن جو ہے وہ 240-245 کی ہے, اور اگر وہ ریئل ویلیویشن اس کی 240-245 ہے اور اسپیکولیشن کی بنیاد پہ ڈالر 300 روپے تک چلا گیا تھا, پھر انہوں نے بڑی محنت سے واپس لے لیا, تو پھر اب یہ واپس 300 روپے کو کیسے کراس کر رہا ہے. جی اور اس کو US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ تھی, اگر آپ کو یاد ہو, کہ ڈالر کی جو قیمت ہے وہ پاکستان میں 340 روپے ہو جائے گی. یہ یونائٹڈ نیشنز, یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی رپورٹ ہے, یہ میری اور آپ کی رپورٹ نہیں تھی. اور اس وقت ڈار صاحب اس بات کو یقین نہیں کر رہے تھے, ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور وہ دیکھیں آپ کو پرفارمنس اسی میں نظر آ گئی کہ ڈار صاحب یوں نکلے ہیں اور اگلے دن ڈالر اوپر. ڈار صاحب کے جاتے ہی صورتحال بڑی ایکسپوز ہو گئی. کافی حد تک جو انہوں نے دانتوں سے چیزیں پکڑ کے رکھی تھی مصنوعی طور پہ, وہ سب کھل کے سامنے آ گیا. اب دوسرا جو آپ نے سوال کیا تھا کہ غالباً آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کیسے چلے گا پراپرٹی کی قیمتوں کی آپ بات کر رہے تھے. جی بالکل. پراپرٹی کی قیمتوں کا جو مسئلہ ہے نا, آپ صاحب دیکھیں ہمارے ملک میں ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کہیں انویسٹ کرنا ہے تو پراپرٹی میں کر دیں, اور اس میں آپ دیکھیں کہ اگلے سال میں آپ کو کیسا ریٹرن آئے گا. دراصل وہ ریٹرن نہیں ہوتا, لوگوں کو نہیں اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ ریٹرن نہیں ہے, وہ اس کی ویلیویشن اس لیے بڑھ رہی ہے کہ انفلیشن ہے. اور آپ اگر کاسٹ آف کنسٹرکشن دیکھیں, آج سریے کی اگر آپ بات کر لیں, آپ سیمنٹ کی بات کر لیں, اور ذرا اس کا موازنہ کریں پچھلے 10 سال کی قیمتوں سے. لیکن کوئی گھر اس لیے آ رہا تھا کہ 6 مہینے رہیں گے اور توڑ دیں گے. لوگ گھر بناتے ہیں 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال. جی بالکل ایسے ہی. آپ اگر اس کی کمپیریزن کریں 10
سال کے عرصے کے اندر تو کیا فرق پڑا. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دراصل جو افیکٹ ہے وہ انفلیشن کا افیکٹ ہے. چیزیں مہنگی ہوئی ہیں اور ہمارے یہاں لوگ اس کو بڑی ایک سایان شان انداز میں سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں, اور پھر ہم کہتے ہیں ریئل اسٹیٹ کا بوم آ گیا. ریئل اسٹیٹ کا بوم میں آپ کو پتا ہے یا نہیں, میں ناظرین کو بتا دوں کہ چائنا کی ون آف دا بگیسٹ کمپنی وہ دیوالیہ ہو گئی. ریئل اسٹیٹ کے ساتھ تعلق رکھنے والی کمپنی, اور اس کی جو کمپنی کا سائز ہے وہ پاکستان کی اوور آل معیشت کے سائز سے کی بڑا ہے. تو اب اگر آپ ایک کمپنی چائنا کی اگر آپ مثال لے لیں جو ریئل اسٹیٹ سے تعلق رکھتی تھی اور دیوالیہ ہو گئی, اس نے بینکرپسی فائل کر دی ہے, اور اس کا جو سائز ہے وہ پاکستان کی معیشت سے کئی گنا بڑا تھا, تو آپ سوچیں کہ جو ریئل اسٹیٹ جس کے اوپر ہم اتنا دار و مدار کر رہے ہیں یا جس کے اوپر ہم اتنی باتیں کرتے ہیں اس کی اصل حقیقت کیا ہے, تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ صاحب حکومتوں نے انڈسٹریلائزیشن کی طرف سوچا ہی نہیں. سب نے سوچا ادھر سے روڈ نکالو, ادھر پلاٹ پہلے خریدو اور ادھر سڑک نکال دو. اور سب سے آسان طریقہ ہے پیسے بنانے کا پاکستان میں. ہمارے یہاں جو بھی وزارت میں ہوتا ہے, کرسی پہ ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ 6 ماہ بعد یا 2 سال بعد سڑک اس جگہ سے گزرنی ہے. وہ اثر و رسوخ استعمال کرتا ہے, اس جگہ کی ساری زمین اپنے پاس پہلے ہتھیار لیتا ہے اور پھر بعد میں اس کو مہنگے داموں بیچ دیتا ہے. پی پی ٹی میں کیا ہوا, باقی معاملات میں کیا ہوا, وہ میں بولوں گا تو پھر بات بڑی دور تک جائے گی. اچھا, اس میں ایک پچھلے میں ایک پروگرام میں مہمان میرے ساتھ تشریف لائے تھے, تو انہوں نے ایک بڑا اچھا آئیڈیا تھا, گو کہ ہمارے آئیڈیاز کی کوئی اوقات تو ہے نہیں کہ ہم اس چینل پہ بیٹھے کچھ بات کریں اور اس پر کوئی منوان تسلیم بھی, منوان اس پر عمل بھی ہو جائے, لیکن کیونکہ ایک بات سامنے آئی ہے تو اس کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے. کم از کم ہمارا کام تو ایز این اینکر پرسن یا ایز این میڈیا پرسن یہی ہونا چاہیے. یہ وہ اس طرح سے سامنے آئی تھی کہ جو بھی بلڈرز, بڑے بڑے لوگ, کام کرنے والے لوگ ہیں, کم از کم ان پہ یہ شرط عائد ضرور کرنی چاہیے کہ وہ اپنے جو بھی ایسٹس ہیں اس کا ایک حصہ انڈسٹری کی طرف بھی ڈائیورٹ کریں اور لوگوں کو روزگار کے مواقع جو ہے نا وہاں بھی فراہم کریں. سارا پیسہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی انڈسٹری کے اندر لگا کر صرف اور صرف اس کو ملٹی پلائی کرنے کے بجائے وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جب دنیا جاتی ہے تو یقین طور پر اور کئی معاملات بھی سامنے آتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی حکومت کی جانب سے بھی ایسی کوئی پابندیاں, کوئی قدغن, کوئی فیسیلیٹیشن, کوئی ریکویسٹ کی جانی چاہیے ایسے اداروں کے ساتھ جو صرف اور صرف ریئل اسٹیٹ یا کنسٹرکشن پر کام کر رہے ہیں اور وہیں سے ہی ارننگ کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں الطاف صاحب, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا, اور اس کی بڑی کلیئر وجہ میں آپ کو دلائل کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں نا تو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والی غالباً 72 الائڈ انڈسٹریز ہیں. جی بالکل. اس میں آپ پینٹ لے لیں, ماربل لے لیں, اور مطلب یو جسٹ نیم اٹ, 72 ادر انڈسٹری جو اس سے لنکڈ ہوتی ہیں. بالکل. اب اگر آپ ریئل اسٹیٹ میں ایک شخص انویسٹ کرتا ہے تو اسے ریئل اسٹیٹ میں نہیں کر رہا ہوتا, وہ کہیں نہ کہیں اس پوری انڈسٹری کی سائیکل کو ٹچ کرتا ہے, اور جب وہ پوری انڈسٹری ریوالو کرتی ہے, اس میں پیسہ جاتا ہے, وہاں امپلائمنٹ بھی بڑھتی ہے, پروڈکٹیوٹی بھی بڑھتی ہے, جی ڈی پی بھی بڑھتی ہے. اور آپ کو یاد ہو کہ 2019 میں جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے کچھ مراد دی تھی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی جو کووڈ کی سچویشن تھی اس کو بھی اس نے کافی حد تک ڈائلیوٹ کر دیا, اور آپ کی جو جی ڈی پی کے نمبر تھے وہ بالکل تیزی سے امپروو ہونے لگے. تو یہ بڑی وجہ تھی کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ الائڈ انڈسٹریز کو چلاتی ہے, اور اس سے آپ کو بہت بڑے پیمانے پر انڈسٹریلائزیشن. میں ایگری کرتا ہوں. اس میں تھوڑا سا اور ایڈیشن کروں کہ مجھے یاد ہے کہ میرے ایک پروگرام میں کسی صاحب نے فرمایا تھا کہ اس وقت ایکسپینشنز ہو رہی تھی, یعنی کہ جو سریا بنانے والی کمپنیز ہیں وہ ایک اور اتنے ہی لیول کا, اسی کیپیسٹی کا ایک اور پلانٹ لگانے کی کوشش کر رہی ہیں. سیمنٹ انڈسٹری نے اپنی پروڈکشن کو دگنا کر دیا تھا. تو یہ سب چیزیں اسی سلسلے میں آتی ہیں جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں. بالکل بالکل الطاف صاحب, ایگزیکٹلی آپ نے صحیح بات کہی. اور وہ اس میں اگر آپ 2019 یہ پوسٹ کو پری کووڈ ایرا کی جب آپ بات کریں نا تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بھی سچویشن تھی, اور جو آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ بھی ایکسپینشن میں جا رہی تھی. تو وہ آپ کی جو 2 بڑی انڈسٹری تھی جو کہ ایک لوکل کنزمپشن کر رہی تھی امپلائمنٹ کے حوالے سے, جو کنسٹرکشن انڈسٹری تھی, اور آپ کی لوکل جی ڈی پی کو بڑا تیزی سے ریوالو کر رہی تھی, وہ بھی کام ہو رہا تھا. اس میں ٹیکسٹائل انڈسٹری جو اس وقت کی ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ بھی ایکسپینڈ کر رہی تھی. تو دیٹ مینس آپ کی جو ایکسپورٹ کے نمبر تھے وہ بھی بڑی تیزی سے بڑھ رہے تھے, اور غالباً $30 بلین کی ایکسپورٹ رپورٹ ہوئی تھی اف آئی ایم ناٹ رانگ اس عرصے میں, جو کہ آج کے ایکسپیکٹڈ ٹارگیٹ سے شاید ایکول ہے یا شاید اس سے بھی کم ہے. تو
सोचें कि हम शायद कहाँ कोई गलती कर बैठे। लेकिन अल्ताफ साहब एक चीज और, अब क्योंकि ये बात आपने जो की है, कंस्ट्रक्शन से ताल्लुक रखने वाले हमारे बड़े दोस्त बैठे हैं, आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर को फेयर कर दें। आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर ये जो 2 नंबरी है इसको खत्म कर दें, आपकी मुल्क की इकोनॉमी कहीं उठ जाएगी। आज आपको भी पता है जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर में अगर आपको एक मकान बनाना है और अगर आप इलीगल बनाना चाहते हैं तो कौन सा इदारा है और कितने पैसे में वो काम कर देगा। अगर आप एक जायज तरीके से हक हलाल के पैसे से कोई काम करना चाहते हैं तो वो, और आप रिश्वत नहीं देना चाहते तो फिर आपके साथ क्या होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। आप कोई इलीगल कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहते हैं रेसिडेंशियल एरिया में, अगर आपकी पहुंच है और अगर आप पैसे खर्च कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बल्कि आप कोई इंडस्ट्री लगा दें किसी रिहायशी इलाके में, आपको कोई नहीं पूछेगा। तो ये हमारे मुल्क का डिलेमा है अल्ताफ साहब, इसको अगर आप फेयर कर ले, यहाँ पे अफसोस के साथ आप किसी बिल्डर के साथ बैठे उससे पूछें कि हर छत के अलग पैसे हैं, अगर आप इतने फ्लोर जाएंगे तो उसका इतना रेट है, इतनी छत बनाएंगे एक छत का इतना रेट है, तो छतों के हिसाब से पैसे बनाए जाते हैं, प्लॉट का साइज देख के पैसे बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन हमारी किस अंदाज में चलेगी। और फिर हमारे, अब मैं नाम क्या लूं, आपको याद होगा जब गुलजार साहब थे तो जो प्रोजेक्ट्स गिरे थे और फिर उनके जो सरगना थे मंजूर कादिर काका साहब जो अब गालिबन जेल में है, उनकी जमानत मंजूर नहीं हुई, तो उनके पीछे कौन है, उनके पीछे कौन सी कुव्वतें थी वो भी जरा याद करें, और उनके पीछे आज भी कौन सी कुव्वतें हैं जो उस इदारे को उसी अंदाज में चला रही हैं, तो फिर उसको भी जरा टटोलें तो आपको पता चलेगा कि ये ताने बाने जो कराची से शुरू होते हैं वो पता नहीं कहाँ तक जाके मिलते हैं। अगर वो कर ले सही तो फिर मेरे ख्याल से आपकी पूरी इंडस्ट्री सही हो जाएगी। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर साहब हमसे बात करने के लिए, और बड़ी आई ओपनिंग स्टेटमेंट्स आज मुनीर मेमन साहब ने हमारे इस प्रोग्राम में दिए कि हम भूल जाते हैं, हमें भूलने की आदत पड़ गई है और हमें याद नहीं रहता कि हमने क्या गिराया था, और जो गिरने वाले जिनका गिरा है वो तो बेचारे जमीन बोस हो गए, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी इन टावर्स पे लगाई थी वो तो शायद आज कहीं किराए के मकानों में रह रहे होंगे, लेकिन जिनकी वजह से वो गिरा है वो आज शायद उसी अंदाज से मज़े उड़ा रहे होंगे। ये है हमारी इस रियासत का डिलेमा, हमारे इस कानून का डिलेमा, कि जिसकी वजह से मैं और आप हमेशा जो है ना इसी मामले को डिस्कस करते हुए अपने आंसू बहा रहे होते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात हो रही थी तो कमोबेश 15 से 20 एनओसीज लेनी पड़ती हैं एक प्रोजेक्ट को खड़ा करने के लिए, और वो अलग अलग इदारों में मुझसे कई प्रोग्राम्स के अंदर हमारे इंडस्ट्री से वाबस्ता, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों ने कहा कि इसको वन विंडो कर दिया जाए, हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। तो जिसका जिक्र किया मुनीर मेमन साहब ने कि लीगैलिटी की ज़रूरत है, अगर ये सब हमने आसान कर दिया तो जिनकी जेबें भरनी है, जिन्होंने करोड़ों के जो है वो स्वीट्स खरीदने हैं वो कैसे खरीद पाएंगे। तो बस इसी दुख भरे अल्फाज के साथ मैं आज के इस प्रोग्राम को एक बार फिर उसी अंदाज में, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि मैं और आप अपने हिस्से का कर्ज अदा करते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे अपनी ज़बान से, अपने अमल से, कि पाकिस्तान जो है वो अपनी तरक्की, अपने आप को एक आज़ाद ममलिकत के तौर पर तशख़्ख़ुस बहाल करने के लिए बना था और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से कायम दायम रहेगा। नाज़रीन कराम, अगस्त के महीने में यौम आज़ादी मुबारकी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पाल।